अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद अहमद फसाना और आप देख रहे हैं उर्दू आइलैंड यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के मशहूर शहरों की 13वीं किस्त में आज हम बन्नू की बात करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो भी हमेशा की तरह पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बन्नू शहर की खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री। ख़वातीन हज़रात, बन्नू खैबर पख्तूनख्वा का एक अहम जोग्राफियाई और सियासी लिहाज से शुरू से ही बड़ी अहमियत का हामिल शहर है। ये शहर करक, लकी मरवत, वजीरस्तान और हसन खेल के साथ जुड़ा हुआ है। डेरा इस्माइल खान से इसका फासला 140 किलोमीटर, जबकि कोहाट से ये शहर 120 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। यहाँ से डायरेक्ट अफगानिस्तान या किसी भी मगरबी शहर की तरफ जाने के लिए हाईवे या बड़ी सड़क मौजूद नहीं है। अफगानिस्तान जाने के लिए कुरम या गोमल का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। पेशावर से 192 किलोमीटर के फासले पर मौजूद ये शहर कोहे सुलेमान और कोहे सफेद के सख्त और खुश्क तरीन पहाड़ों से घिरा हुआ है। दरियाए कुरम के बायस ये इलाका बागात, चरागाहों और तरह तरह की फसलों की वजह से बहुत मशहूर है। खास तौर पर इस इलाके की खजूरें, केले और चावल इंतहाई मुनफरिद जायका रखते हैं। एक सरसब्ज और शादाब शहर होने की वजह से यहाँ के ज्यादातर लोगों का पेशा काश्तकारी और मवेशी पालना है। इसके अलावा यहाँ के लोग सरकारी मुलाजमतों से भी मुंसलिक हैं। बन्नू में ज्यादातर पश्तून रहते हैं, जिस वजह से इस इलाके में बोली जाने वाली बड़ी जुबान पश्तो ही है। यहाँ के लोग अपनी जुबान और अकदार से बड़ी अकीदत और मोहब्बत रखते हैं। ख़वातीन हज़रात, बन्नू का कुल रकबा 1183 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक इसकी आबादी तकरीबन 11 लाख से जायद नफूस पर मुश्तमिल है। इंतजामी तौर पर बन्नू डिवीजन को 2 अजला में तकसीम किया गया है, जिनमें जिला बन्नू और जिला लकी मरवत शामिल हैं। जिला बन्नू को मजीद 4 तहसीलों में तकसीम किया गया है, जिनमें बन्नू, डोमेल, मीरान और बक्का खेल शामिल हैं। सियासी एतबार से बन्नू की 4 सूबाई सतह की नशिस्तें होती हैं, जबकि कौमी असम्बली की एक नशिस्त भी शामिल है। पेशावर की तरह बन्नू के नाम पर भी बड़ी दिलचस्प बहस चली आ रही है। कहा जाता है कि बन्नू वालों के जद्दे अमजद शाह फरीद शेतक की 3 बीवियां थीं। उनमें से एक बीवी का नाम बानो था और उसी बीवी के नाम पर यह इलाका बन्नू के नाम से मशहूर हुआ, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ के गैरतमंद लोग कभी ये गवारा नहीं कर सकते कि किसी औरत के नाम पर कोई इलाका बसा लें। एक और रिवायत के मुताबिक बन्नू में औलाद शेतक से कबल भी यहाँ कई मंगल और हनी कबाइल आबाद थे और तारीख में उस वक्त इसका नाम ताना बना था, जो बाद में बन्नू बन गया। अब भी कुछ बन्नू में रहने वाले लोग अपने लहजे के मुताबिक अपने शहर को बाना ही पुकारते हैं। आज से तकरीबन 1500 साल पहले एक चीनी सियाह और माहिर आसार कदीमा ह्यून सियांग ने इस इलाके का नाम अपने सफरनामों में बाना ही लिखा है। एक और रिवायत के मुताबिक चूंकि बन्नू का इलाका बाख्तर सल्तनत का सूबा भी रहा है, जो कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के संगम पर वाक़े है, इसलिए जोग्राफियाई महल्ले वकूअ के लिहाज से इसे बन्नू कहा गया, जिसके मानी किनारे के हैं। ख़वातीन हज़रात, एक सबसे मुस्तनद और अकल के करीब तरीन रिवायत के मुताबिक बन्नू में जंगलात की बहुतात की वजह से बन, जो कि संस्कृत जुबान का लफ्ज है जिसके मानी जंगल के हैं, इसकी वजह से इसका नाम बन्नू पड़ गया। अगर आप बन्नू से हैं तो अभी कमेंट करके बताएं कि बन्नू का नाम किस तरह से बन्नू पड़ा था। ख़वातीन हज़रात, इस शहर के मरकज में कई मशहूर मार्केट्स और बिजनेस सेंटर्स मौजूद हैं, जिनमें चौक बाजार, टांची बाजार, जिसमें मौजूद एक बड़ा पानी का टैंक दूर से नजर आता है, जो अंग्रेजों के दौर में 1926 के लगभग तामीर किया गया था, और यह टैंक 1 लाख गैलन पानी स्टोर करने की सलाहियत रखता है। इनके अलावा चाय बाजार, रेलवे बाजार, जामन रोड बाजार, तहसील बाजार, जहां गोल्ड मर्चेंट्स की दुकानें भी मौजूद हैं, मीर साउदाद मार्केट, गर्दन आली गली जो लेडीज के कपड़ों के लिए बड़ी मशहूर है, तेल मंडी, सब्जी मंडी, गुड़ मंडी, गला मंडी और माल मंडी के नाम काबिल जिक्र हैं। इन सब में से चौक बाजार बन्नू की सबसे मशहूर और पुररौनक जगह है। बाज़ औक़ात यहाँ बाकायदा रिवायती रक्स का एहतमाम भी किया जाता है। कहा जाता है कि चौक बाजार बन्नू में हर रोज ईद मनाई जाती है। अगर आप बन्नू में सैर के लिए जाएं तो बहुत से रेस्टोरेंट्स और रेस्ट हाउसेस भी मौजूद हैं, जहां आप रह भी सकते हैं और तरह तरह के खानों का मजा भी ले सकते हैं। बन्नू के मशहूर रेस्ट हाउसेस और होटल्स में बागे सुकून रेस्टोरेंट, आमिर होटल, वजीरस्तान होटल, सरकट हाउस, शेल्टन गेस्ट हाउस, कुरम इन होटल, सुकून गेस्ट हाउस और न्यू कोहाटी होटल के नाम काबिल जिक्र हैं। अगर हम बन्नू की मशहूर सौगातों की बात करें तो यहाँ का शहद, बीफ पुलाव, मसाले, मेहंदी, पेंडा, हलवा और नस्वार बहुत ज्यादा मशहूर और मारूफ हैं।
بنو جنوبی خیبر پختونخوا کے باقی شہروں کی طرح گنے اور گڑ کی پیداوار میں بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ خواتین حضرات، اب ہم بات کرتے ہیں بنو میں موجود کچھ دلچسپ تاریخی اور سیاحتی مقامات کے بارے میں۔ بنو میں 2006 میں بنائی گئی 12 کینال پر مشتمل بنو فیزنٹری وائلڈ لائف کے حوالے سے بڑی دلچسپ جگہ ہے، جہاں انواع و اقسام کے خوبصورت پرندے دیکھنے کو بھی ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ بنو میں فضل قادر شہید پارک بنو کی ایک تاریخی پارک کا درجہ رکھتی ہے۔ مولانا قاضی فضل قادر، جنہیں انگریزوں نے شہید کر کے یہاں پر موجود جیل خانے میں پھینک دیا تھا، بعد میں اس جیل کو ختم کر کے اسے ایک پارک میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور یہ پارک انہی کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ بنو میں ایک اور سیاحوں کے دلچسپی کا مرکز یہاں کا ایک چھوٹا سا میوزیم یا عجائب گھر ہے، جہاں جا کر آپ اس علاقے کی ثقافت اور تاریخ سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس میوزیم کا ماحول بڑا پرامن اور اچھا ہے۔ یہاں رکھے ہوئے کچھ نمونوں سے آپ اس علاقے کی قدیم ترین تاریخ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بنو کے ایک علاقے کرم گڑھی میں 2 پانی کے بجلی گھر اور ایک ڈیم جس کا نام باران ڈیم ہے موجود ہیں۔ یہ ڈیم 1962 میں صدر ایوب نے شروع کیا تھا، جس سے ایک نہر مروت کینال بھی نکالی گئی تھی جو لکی مروت کے کچھ علاقے کو سیراب کرتی تھی، لیکن اب یہ نہر ختم ہو چکی ہے اور یہ ڈیم بھی مٹی سے بھر چکا ہے۔ اب یہاں موجود پانی کے ذخیرے کو مچھلیوں کی افزائش نسل اور شکار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان مقامات کے علاوہ بنو میں موجود چوک بازار، دلیپ سنگھ قلعہ، اولڈ بازار، ریاض پارک، درانی یا میلاد پارک، مندہ پارک، آکرا کے کھنڈرات، بنو پبلک گراؤنڈ، گیریزن پارک، لیڈیز پارک، اولڈ ٹانچی بازار اور باران ڈیم کے نام قابل ذکر ہیں۔ اگر ہم کھیلوں کے میدان کی بات کریں تو بنو کے ایک ہاکی کے کھلاڑی محمد محب کی نسبت سے یہاں ایک ہاکی اسٹیڈیم بھی تعمیر کیا گیا ہے، جس کا نام قاضی محب ہاکی اسٹیڈیم ہے۔ اس اسٹیڈیم میں یہاں کا نوجوان طبقہ ہاکی کی پریکٹس بھی کرتا ہے اور یہاں پر کئی میچز بھی منعقد کروائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بنو سپورٹس کمپلیکس بھی کھیلوں کے حوالے سے بڑا مشہور گراؤنڈ ہے۔ خواتین حضرات، تعلیم اور مطالعے کی پیاس رکھنے والوں کے لیے بنو لائبریری بلا شبہ ایک بہت ہی قیمتی جگہ ہے۔ وہ لوگ جو کتاب سے محبت رکھتے ہیں لیکن خرید نہیں سکتے، وہ یہاں آ کر مختلف طبقات علم کی کتابوں سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اسلام، تاریخ، شاعری، سفر نامے، سائنس، ریاضی اور فلسفی کی کتابوں کا ایک کثیر ذخیرہ اس لائبریری میں پڑھنے کے لیے موجود ہے۔ بنو میں بہت سے گورنمنٹ اور پرائیویٹ تعلیمی مراکز بھی کام کر رہے ہیں۔ ان اداروں میں بنو یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، بنو میڈیکل کالج، UET پشاور بنو کیمپس، تقریباً 8 کے قریب گورنمنٹ ڈگری کالجز، جن میں زیادہ مشہور ڈگری کالج نمبر 2 اور نمبر 1 ہیں، مدینہ انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اکرم خان درانی کالج، APS سکول اینڈ کالج، الممتاز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، FG کالج اور کامرس کالج بنو کے مشہور تعلیمی ادارے ہیں۔ اگر ہم صحت کے حوالے سے بات کریں تو بنو میں DHQ ہاسپٹل، CMH بنو، پینل ہاسپٹل، گورنمنٹ وومن اینڈ چلڈرن ہاسپٹل، سول ویٹرنری ہاسپٹل، خلیفہ گل نواز ہاسپٹل، بنور کینسر ہاسپٹل اور نظیف ہاسپٹل کے نام بہت مشہور ہیں۔ خواتین حضرات، اگر ہم بنو کی مشہور شخصیات کی بات کریں تو خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ اور جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رکن اکرم خان درانی اور سابق صدر غلام اسحاق خان کا تعلق بنو سے تھا۔ ان کے علاوہ پاکستان ایئر فورس کے سابقہ ایئر کموڈور ستار علوی کا تعلق بھی بنو سے ہے۔ اسکواش پلیئر سعدیہ گل، پاکستانی ہاکی ٹیم کے کھلاڑی قاضی محب، اسکواش پلیئر ناصر اقبال، سبحان قریشی، زیاد اکرم درانی، فواد خان، عیسیٰ خان، ملک ریاض خان، جسٹس دوست محمد، پروفیسر ابراہیم، پولیس آفیسر عابد علی، مشہور شاعر مقبول عامر، شاہ محمد خان، جمن لال شرما اور عرفان اللہ شاہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ پشتو کے ایک فوک گائک رسول بادشاہ کا تعلق بھی بنو سے تھا۔ اس علاقے میں مختلف قبائل آباد ہیں، جن کی اکثریت میں بنوچی، وزیر اور داوڑ شامل ہیں، جبکہ نیازی، مروت، عباسی، سید، یوسف زئی، محسود، خٹک، بٹانی، بنگش، سلیمان خیل اور اوان قبیلے کے لوگ بھی یہاں پر بستے ہیں۔ یہ لوگ اپنی زبان کے پکے اور غیرت کے نام پر جان دینے والے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر یہ کسی بات پر ڈٹ جائیں تو ان کو ان کے موقف سے ہٹانا ناممکنات میں سے ہوتا ہے۔ خواتین حضرات، اگر ہم یہاں کے لباس کی بات کریں تو مرد حضرات زیادہ تر شلوار قمیض، شال اور ویسٹ کوٹ کو ترجیح دیتے ہیں۔ پاؤں میں بنو کے خاص سینڈل یا 4 سدہ کی مشہور چپل پہنی جاتی ہے۔
کچھ لوگ ہاتھوں میں مختلف رنگ کے پتھروں کی انگوٹھیاں بھی پہنتے ہیں جن میں زیادہ تر یاقوت کو پسند کیا جاتا ہے۔ یہاں کی خواتین گھروں میں مختلف رنگوں کے روایتی لباس پہنتی ہیں جو زیادہ تر اسی علاقے میں بنائے جاتے ہیں، لیکن گھر سے باہر خواتین برقعے میں ہی نکلتی ہیں اور پردہ یہاں کی عورت کا خاص زیور سمجھا جاتا ہے۔ بنو وولن ملز پاکستان کی بڑی ٹیکسٹائل فیکٹریوں میں سے ایک ہے۔ بنو وولن ملز کی فیئر پرائس شاپ سے ہر طرح کا کپڑا بآسانی خریدا جا سکتا ہے۔ عیدین اور تقریبات کے موقع پر لوگ ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں، لکڑیوں کی مدد سے آگ جلائی جاتی ہے، انواع و اقسام کے کھانے تیار کیے جاتے ہیں اور روایتی رقص و موسیقی کی محفلیں بھی جمائی جاتی ہیں۔ عید کے موقع پر یہ لوگ گاؤں کے تقریباً ہر گھر میں جاتے ہیں جہاں دیسی گھی سے تیار کردہ پلاؤ کے علاوہ کئی کھانے تیار کیے جاتے ہیں۔ بنو کے لوگ پینڈے اور پلاؤ کے بڑے شوقین ہیں۔ تقریباً ہر بڑی تقریب اور خوشی کے موقعوں پر یہ ڈشز ضرور تیار کی جاتی ہیں۔ بنو کے روایتی میوزک میں بنی سائی ڈیل یا ڈھول اور رباب شامل ہیں۔ مرد حضرات دائرے کی شکل میں ڈھول کی تھاپ پر ایک روایتی رقص دراب پیش کرتے ہیں جو شروع میں آہستہ ہوتا ہے لیکن بعض میں تیز ہوتا چلا جاتا ہے اور یہ رقص عطن کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ بنو کے مضافات میں رہنے والے لوگ اپنے پاس اپنی شخصیت کے حصے کے طور پر اسلحہ ضرور رکھتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ قبائلی دشمنیاں بھی ہیں۔ بنو میں اسلحے کی بلیک مارکیٹ بھی ہوا کرتی تھی، اب نہ جانے موجود ہے یا نہیں۔ اس بلیک مارکیٹ میں درہ آدم خیل سے انواع و اقسام کا اسلحہ اسمگل ہو کر آتا تھا۔ بنو کی خاص بات یہاں کا جرگہ سسٹم ہے جو کچھ خاص شرائط و قوانین بھی لاگو کرتا ہے تاکہ لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑوں سے بچا جا سکے۔ جرگے کے پاس اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ مختلف قبائل اور لوگوں کے درمیان صلح کروا سکے اور ان کو آئندہ کسی بھی قدم سے روک سکے۔ جرگے کے مختلف لیول ہوتے ہیں۔ ایک بیسک لیول ہے جس میں گاؤں کی سطح پر بڑے لوگ فریقین کے مابین فیصلہ کرواتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایک فریق اس فیصلے سے راضی نہ ہو تو اسے علاقے کے بڑے جرگے تک رسائی کے لیے کچھ رقم ادا کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد ضلعی لیول کا جرگہ ہوتا ہے اور اس کے بعد سب سے بڑا جرگہ ہوتا ہے جسے لویا جرگہ بھی کہتے ہیں۔ لویا جرگہ میں قومی سلامتی اور قبائلی دشمنیوں کے معاملات ہی لائے جاتے ہیں۔ چھوٹے معاملات کو ضلعی جرگے سے اوپر نہیں آنے دیا جاتا۔ خواتین حضرات، بنو ماضی میں بے شمار بیرونی فاتحین کی مشکل ترین گزرگاہ رہا ہے۔ یہ ہندوستان تک رسائی کا سب سے دشوار گزار راستہ تھا۔ بیرونی فاتحین مغربی دروں سے نیچے اتر کر بنو کے راستے ہندوستان میں داخل ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بنو مختلف اوقات میں ان فاتحین کے ہاتھوں تباہ و برباد ہوتا رہا۔ یہاں کوئی خاطر خواہ تاریخی عمارات موجود نہیں ہیں کہ جن سے بنو کی مستند تاریخ کے بارے میں تجزیہ کیا جا سکے، لیکن بنو سے 17 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود گاؤں بھرت میں آکرا کے کھنڈرات حضرت عیسیٰ سے سینکڑوں سال پہلے کی تہذیب کے آثار قدیمہ پر مشتمل تاریخی مقام ہے۔ یہ کھنڈرات 250 فٹ اونچی پہاڑی پر موجود ہیں، جبکہ ان کے ارد گرد کا علاقہ بہت سرسبز و شاداب اور ہموار ہے۔ بنو کے مقامی لوگوں میں یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ یہاں کسی زمانے میں ایک گاؤں آباد تھا جس کے لوگوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب الہی نازل ہوا تھا۔ آکرا لفظ بد دعا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ایک بدترین بد دعا تصور کی جاتی ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق آکرا یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بلند پہاڑی کے ہیں۔ یہاں سے ملنے والے مختلف نمونوں سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس علاقے پر یونانی حکمرانوں کے آثار ملتے ہیں جن کے مطابق سکندر اعظم یا اس کے کسی گورنر نے اس علاقے کو فتح کیا تھا۔ اب یہ کھنڈرات حکومت اور عوام کی عدم دلچسپی اور توجہ کی وجہ سے آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں۔ اس دور میں تہذیب و تمدن اور تجارتی ترقی سے کوسوں دور ہونے کی وجہ سے یہاں کے لوگ زیادہ تر آزادانہ زندگی گزارتے رہے۔ سکندر اعظم کی سلطنت منگول حکمرانوں، مغل دور حکومت اور اس کے بعد افغان تسلط سے گزرتے ہوئے بالآخر یہ علاقہ انگریزوں کے قبضے میں آیا۔ یہ شہر 1848 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی پرائیویٹ آرمی کے ایک لیفٹیننٹ بینجامن ایڈورڈز نے دریافت کیا تھا۔ 1869 میں اس شہر کا نام ایڈورڈ آباد پڑ گیا اور اس کے بعد 1903 میں اس کا موجودہ نام بنو پڑا۔ بنو برطانوی راج کے دوران آرمی کا بڑا مضبوط گڑھ ہوا کرتا تھا۔ انگریزوں نے اس شہر کے گرد ایک دیوار تعمیر کروائی جس میں مختلف گیٹ لگائے گئے۔ کینٹ ایریا میں ایک قلعہ تعمیر کیا گیا جسے لاہور کے ایک مہاراجہ دلیپ سنگھ کے نام سے ہی دلیپ سنگھ فورٹ کا نام دیا گیا۔ شہر کے ارد گرد بنائے گئے گیٹس میں لکی گیٹ، قصبہ گیٹ، منداں گیٹ، سکاری گیٹ، ہنجال گیٹ، مریان گیٹ اور ریلوے روڈ گیٹ کے نام قابل ذکر ہیں۔ برطانوی راج کے دوران ہی ایک سڑک بنو سے ڈیرہ اسماعیل خان تک تعمیر کی گئی تھی۔
یہ سڑک بنو کے ایک انجینئر رام این مولک کے زیر نگرانی برطانوی ملٹری انجینئرز نے 1947 سے پہلے تعمیر کی تھی۔ دلیپ نگر کے بازار میں بازار احمد خان کے ہندو تاجروں نے اپنی دکانیں بنائیں، جس سے بنو ایک تجارتی مرکز بن گیا۔ 1947 میں پاکستان آزاد ہونے کے بعد یہ علاقہ مسلم آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں شامل ہوا۔ یہاں کے لوگ اپنے وطن سے محبت کرنے والے، وفادار، بہادر اور جفاکش ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ تھی ہماری آج کی خوبصورت ڈاکومنٹری۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بھی ہمیشہ کی طرح پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اس کے ساتھ ہی نوید احمد فسانہ کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔